नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद नून लीग का जो मौकिफ है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ मौकिफ आ रहे हैं। जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ये कहा गया कि इसमें वजीर आजम का कोई रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक कठपुतली है और इसकी जिम्मेदारी जो है मुकम्मल तौर पे इदारों पे डाली जा रही थी। लेकिन कल हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इसके जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे वजीर आजम है क्योंकि दो इदारे जो इसमें इन्वॉल्व थे वो वजीर आजम के मातहत हैं और वजीर आजम के अहकाम के बगैर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन मरीम नवाज ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो सिर्फ एक मोहरा है, वो कठपुतली है, डमी है और ये जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। मरीम नवाज़ कह रही थी कि इमरान खान तो असल में हुकूमत में है ही नहीं, उनको तो डमी बना के बिठाया गया है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या आज भी नून लीग में दो मौक़िफ़ हैं, जैसे कि हम कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमाना रवैया अपनाते हैं, नवाज शरीफ जहराना रवैया अपनाते हैं, दो मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं। आपने कल कहा कि वज़ीर आज़म जिम्मेदार है, ये इदारे उनके मातहत हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि वो तो हुकूमत में है ही नहीं, असल हुकूमत तो कौन है, पता चलिए। जी, मैंने जो बात की है वो कानूनी हक़ाइक़ बयान किए कि इस मामले में क्या हुआ और ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि वफाकी इदारे सूबे के पर हमलावर हुए, सूबे के अफसर को अगवा किया। अब इसकी तफ्तीश का तरीका ये था कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है तो वज़ीर आज़म को कॉल करनी चाहिए थी चीफ़ मिनिस्टर को, उनको बताते कि इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है, या बताते कि हमें इसका पता नहीं है। ये उन्होंने नहीं किया। वफाक ने सूबे से कोई रब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, क्योंकि दोनों इदारों के अफसरान आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जुरिस्डिक्शन है आर्मी एक्ट के मुताबिक कि वो उनसे उनके फ़ैसलों की हद तक बात कर सके। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने फैक्ट फाइंडिंग करके और मुझे 10 दिन चाहिए कि ये हुआ क्या है। तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो फैक्ट फाइंडिंग उन अफसरान की हद तक है। अब जो कानूनी हकीकत है वो यही है कि ये दोनों इदारे वफाकी हुकूमत के इदारे हैं और एक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, सर्विस इंटेलिजेंस है, और एक जो रेंजर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं थ्रू दी इंटीरियर मिनिस्टर। ये इसकी हकीकत है। तो अब जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आज़म की बनती है कानूनी तौर पर। लेकिन मरीम नवाज साहब तो कह रही है कि वो तो है ही नहीं हुकूमत में, वो तो एक डमी ला के बिठा दिया गया है, तो वो तो बिल्कुल क्लीन चिट दे रही है कि वज़ीर आज़म साहब का तो उसमें रोल बन ही नहीं सकता। जी, तो वो उससे आगे उन्होंने जो बात की है वो पॉलिटिकल बात है और वो हकीकत है, वो एक ज़मीनी हकीकत है आज की कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं हैं। अगर होते तो वो बता देते कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया। ये सारा मामला तय होगा जब वज़ीर आज़म ये बताएंगे कि मैंने इन इदारों को ये हुक्म दिया या नहीं दिया। लेकिन वज़ीर आज़म अगर नहीं खुद बात कर रहे, इस पे उनकी काबीना तो आकर ये बात कर रही है कि इसमें सिंध पुलिस जिम्मेदार है, इसमें वफाकी हुकूमत का तो कोई किरदार ही नहीं है। नहीं है तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर झगड़ा किया है। फिर सिंध हुकूमत उठा के ले गई IG को रात में। बात तो IG को उठाने की है ना। ये इस वक्त इस बात को तस्लीम किया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं कि IG को कौन से वफाकी इदारों ने उठाया, जिसमें रेंजर्स थे, रेंजर्स की बात आई है और उसमें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की बात आई है। अब मसला ये है, मैंने कल भी ये जिक्र किया कि अभी तक सिंध पुलिस की IG ने कोई FIR जमा नहीं करवाई जी, उन्होंने कोई दरख्वास्त भी नहीं दी, मेरे साथ हुआ है। हाँ। उसके बावजूद मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब की क्या बात हुई है। नून लीग ने तो दरख्वास्त दी है FIR के लिए। किसने? नून लीग ने, आपकी जमात नहीं, ने। नून लीग ने तो अपने मसले के लिए दी है ना, कि जो चादर और चार दीवारी पर हमला किया गया, जो मरीम नवाज साहब के कमरे पर हमला किया गया, दरवाजे को तोड़ा गया, उस पर दी है। तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है फिर? अगर आप समझते हैं कि उसमें सिंध हुकूमत कह रही है हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है, आप समझते हैं जिनका किरदार है वो एक्सपोज होने चाहिए, तो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही है? जी, यही हकायक है ना। जहाँ पर IG FIR नहीं दर्ज करा सका, IG को उठा लिया गया, वहाँ पर एक बेचारा SHO क्या करेगा? आप ज़रा मामले को समझें ना।
کہ جہاں پر آئی جی محفوظ نہیں ہے وہاں پر ایس ایچ او بھی غیر محفوظ تصور کرتا ہے تو اپنے آپ سندھ کو. حکومت اپنا ویٹ ڈال سکتی ہے نا ایف آئی آر کے لیے. سندھ حکومت تو اپنا آئی جی بچانے سے قاصر ہے, اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. مطلب سندھ حکومت اپنے صوبے میں سندھ پولیس کے ذریعے نہ آئی جی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا پا رہی ہے, نہ جو آپ کی درخواست ہے اس پر ایف آئی آر درج. آئی جی کو اٹھا کر لے جایا گیا, یہ ایک حقیقت ہے. آئی جی اگر خود محفوظ نہیں ہے وہ کسی کو کیا حفاظت دے گا. اگر آئی جی اپنے معاملے کو اپنے اغوا پر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو ایس ایچ او بیچارہ کٹوائے گا. لیکن جو میں نے باتیں سنائی ہیں, پہلے شروع میں آپ کا احسن اقبال صاحب کا ایک موقف, پوری جماعت کا ایک موقف تھا مریم نواز کا, پھر آپ ایک موقف دیتے ہیں کہ حکومت اس کی مکمل ذمہ دار ہے, وزیر اعظم کے کہنے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. آج مریم نواز صاحبہ کا اس کا الٹ بیان دینا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا, اور وہ ٹی وی پہ ان کی تقریر نشر نہیں کی جا سکتی, تو ان کا موقف مریم نواز کے ذریعے آ رہا ہے, اور شہباز شریف کیونکہ جیل میں وہ اپنا موقف نہیں دے سکتے تو ان کا موقف آپ کی طرف سے اب سامنے آ رہا ہے؟ نہیں, شہباز صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہے, موقف وہی ہے. آپ بات کو ذرا سمجھیں نا. میں نے کیا کہا ہے, میں نے قانونی حقائق, میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں جانتا ہوں ان اداروں کا کیا رول ہے, ان کو کون آرڈرز دے سکتا ہے قانونی طور پہ. تو قانونی طور پہ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے. مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم تو کٹ پتلی ہے, اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو وہ خود بتاتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. یہ سارا معاملہ وہاں سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم سے یا تو اس کی مرضی سے ہوا اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں تھا اور ہو گیا ہے. دونوں معاملے بڑے تشویشناک ہیں. اچھا, لیکن بس صاحب آپ خود سابق وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, آپ کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں کیا قانون کے مطابق ہی ہوتی ہیں؟ ہمیشہ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے احکامات وزیر اعظم کے ہی ہوتے ہیں, اور اگر ایسا ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, تو پھر آپ کی تو موومنٹ کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا. میں نے اس کا بھی کل ذکر کیا تھا کہ ایک لافل آرڈر ہوتا ہے, ایک ان لافل آرڈر ہوتا ہے. یہ آرمی ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے, کیونکہ ان دونوں اداروں کے افسران کا تعلق آرمی سے ہے, تو ان کے آرمی ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے کہ لافل آرڈر کیا ہے. اور 2012 میں سپریم کورٹ نے اظہر خان کیس میں یہ بتا دیا تھا کہ لافل آرڈر کو اوبے کرنا ایک آرمی آفیسر کی ذمہ داری ہے, اور ان لافل آرڈر کو نہ اوبے کرنا بھی اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اور یہ ڈفرینشیشن کہ کیا لافل ہے اور ان لافل ہے, یہ اس افسر کا کام ہے. تو اب پہلے پتہ یہ کرنا ہے کہ کیا پرائم منسٹر نے یہ حکم دیا ان اداروں کو کہ آئی جی پولیس سندھ کو اٹھا لیا جائے, یہ پتہ کرنا ہے. اور اگر نہیں دیا تو انہوں نے کس کے آرڈر پہ یہ امپلیمنٹیشن کی. لیکن آپ نے کل یہ بات جو کی ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات کے بغیر ایجنسیز یا رینجرز جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر سکتے, وہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں, نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو یہی اگر وزیر اعظم نے آرڈر دیے ہیں تو وہ اعتراف کر لیں. اگر وہ تو کہہ رہے نہیں دے, وہ تو کہہ رہے کہ ہمارا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, وفاقی حکومت کو تو یہ موقف ہے نا. لیکن اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر, ان کے احکامات کے بغیر, وزیر اعظم کے احکامات کے بغیر نہ ایجنسیز, نہ ادارے, نہ رینجرز کوئی کام کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ظہیر الاسلام نے پیغام بھجوایا میرے استعفے کا, تو کیا نواز شریف نے خود احکامات دیے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ میرا استعفیٰ مانگو؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے احکامات کے بغیر ہو نہیں سکتا. جی, تو نواز شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی, یہ وہ معاملات ہیں. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ یہیں سے کلیئر ہوگا نا کہ اگر وزیر اعظم نے حکم دیا ان دو اداروں کو کہ آپ آئی جی پولیس کو اٹھا لیں تو وہ ذمہ دار ہیں. اگر نہیں دیا تو معاملہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ یہ ادارے خود ایکٹ کر رہے ہیں ان معاملات پر. یا سندھ حکومت کی اس میں کیا انوالومنٹ تھی؟ وہ تو انکوائری کے بعد سامنے آئے گا نا. سندھ حکومت اپنے آئی جی کو تو اغوا نہیں کرے گی نا, لیکن انکوائری تو سندھ حکومت نے بھی بٹھائی ہے. اور اس سے بھی خوفناک بات ہے, وہ اپنی ڈپارٹمنٹل انکوائری کریں گے کہ آئی جی کے ساتھ ہوا کیا, ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ ان کی تو سارے پولیس افسران چھٹی لے کر جا رہے تھے. لیکن جو اس سے بڑی خوفناک بات ہے کہ یہ سارا عمل اس لیے کیا گیا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے کمرے کو توڑ سکیں, ان کو ہراساں کر سکیں, اس کے لیے قانونی جواز مہیا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ سب سے خوفناک بات ہے کہ آج ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم, ملک کی حکومت, ملک کے ادارے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے کے لیے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں, آئی جی پولیس کو اغوا کر رہے ہیں کہ وہ پرچہ درج کرائے اور ہم یہ عمل کر سکیں.
یہ سب سے خوفناک بات ہے۔ دروازہ توڑا گیا، کیا یہ ویڈیو سے تو ابھی تک ثابت نہیں ہوا، سندھ حکومت نے بھی اس پہ اپنا کوئی موقف نہیں دیا ہے، تو کیا اگر پولیس کو وہ مطلوب تھے، پولیس وہاں پہ گئی اور آج یہ بھی خبر چلتی رہی کہ آدھا گھنٹہ ان کا انتظار کیا گیا، ان کو نیچے بلوایا گیا، جب وہ نہیں آئے تو پھر اوپر ان کو گئے، دروازہ نوک کیا اور وہ باہر آ گئے، دروازہ توڑنے والی بات حقیقت؟ دروازہ توڑا گیا، جو ہم نے اس کی فوٹیج بھی دیکھی ہے، فوٹو بھی موجود ہے، دروازے کو توڑا گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر بدنیتی نہیں تھی تو اس پرچے میں، پہلے تو پرچہ ہی جھوٹا ہے، اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کی گئی، پرچہ بھی جھوٹا ہے، اس پرچے میں 506 ڈالی گئی کی دھمکی۔ جس آدمی نے پرچہ درج کرایا ہے وہ خود کرمنل ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، یہ سب حقائق معلوم کر کے، اور پھر اس پرچے میں پہلا جو ملزم تھا وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ صرف ہراساں کرنا تھا۔ اور پھر جب یہ کڑیاں جڑتی ہیں کہ آئی جی اغوا ہوا کہ معمولی بات اب سمجھتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ ایک وفاقی حکومت ایک صوبے کے اعلیٰ افسر کو اٹھا کر لے جائے، اس سے پرچے درج کرائے، اس پر پریشر ڈالے اور پھر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو توڑے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا عباسی صاحب، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے احکامات کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو یہ بات سادہ بڑی اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی پہلی پیشی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت احسن اقبال صاحب، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، وہ باہر گیٹ پہ ہی کھڑے رہتے، رینجرز نے ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ شاہد خان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے احکامات دیے تھے رینجرز کو کہ انٹیریئر منسٹر بھی آئے اس کو اندر نہیں جانے دینا؟ یہ احکامات ضروری تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے ہے، لیکن آپ تو وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سادہ بات ہے، لیکن یہ قانونی حقیقت ہے۔ ہمارے ملک کی حقیقت یہ نہیں ہے، ہمارے ملک کی حقیقت سٹیٹ اباب سٹیٹ کی ہے۔ یہی بات نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، یہی بات آج عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، یہی بات، یہ بدنصیبی ہے ہماری، یہی بات پورا ملک کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، ان کو احکامات صرف وزیر اعظم صاحب دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ ساری بات ہے۔ اچھا آج ایک اور بات بھی مریم نواز صاحبہ نے کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سن لیجئے کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نوٹس جو ہے وہ صرف یا تو عدلیہ کو لینا چاہیے تھا یا حکومت کو لینا چاہیے تھا۔ کیا کہا ہے انہوں نے، سنیے، اس کے بعد بات کریں گے۔ جی، ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے، عدلیہ کو لینا چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانی چاہیے۔ جی کہہ رہے نوٹس حکومت کو لینا چاہیے یا عدلیہ کو لینا چاہیے، اور کسی کو درخواست بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی اور کو کہ ان سے نوٹس لے لے۔ کل مریم اورنگزیب صاحبہ آرمی چیف سے دوبارہ ریکویسٹ کری تھی کہ آپ اس بات کا بھی نوٹس لیں۔ ایک طرف آپ کی یہ لائن ہے کہ ان سے نہ کہیں کہ نوٹس لیں، لیکن دوسرے ممبرز کہتے ہیں آ کے نوٹس۔ ہماری کوئی لائن نہیں ہے، ہم حقیقت پر بات کر رہے ہیں۔ حقیقت ایک جو مریم نواز صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات میں نے بھی کی ہے کہ یہ کام وزیر اعظم کا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا قانونی طور پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عدلیہ ہی، یہ ایسا معاملہ ہے جو ملک میں پہلے پیش نہیں آیا۔ اس کو آپ پوری تاریخ دیکھیں، کبھی بھی جو وفاق ہے صوبے پر حملہ آور نہیں ہوا، صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ آپ وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی یہی لوگ تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، جو کے پی گورنمنٹ کے منسٹر لے کر، مشینری لے کر وفاق پر حملہ آور ہوئے تھے۔ آج وہ وفاق میں ہو کر سندھ کے صوبے پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ میں نے بھی کل یہ کہا ہے کہ مجھے تو عدلیہ نظر آتی ہے، عدلیہ آج خاموش کیوں ہے؟ وہ عدلیہ جو ملک میں افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو سو موٹو نوٹس لے کر روکتی تھی یا اس کی پوچھ گچھ کرتی تھی، آج وہ ایک اعلیٰ افسر کے اغوا پر خاموش ہے۔ اور یا سینٹ بھی ایک ادارہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے تعلقات پر نظر رکھتا ہے، جو صوبوں کا تحفظ کرتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، اس کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، 25 تاریخ کو آپ کا تیسرا جلسہ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور یہ جلسہ کوئٹہ میں ہے۔ آج اس کا وینیو بھی چینج کیا گیا۔ اب نیکٹا کے آپ نے کل دیکھ لی ان کی جو ایڈوائزری آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے کوئٹہ اور پشاور میں۔ اور آج جو اسپوکس پرسن ہے، وزیر اطلاعات ہیں کوئٹہ کے، بلوچستان کے، انہوں نے بھی آپ سے یہ درخواست کی کہ اپنا جو جلسہ ہے وہ موخر کر دیں کچھ دن کے لیے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ کیا غور کر رہی ہے پی ڈی ایم اس پر؟ دیکھیں، یہ سب طریقے ہوتے ہیں جلسے کو خراب کرنے کے۔ گجرانوالہ میں ہوا تو پہلے کووڈ آ گیا،
کووڈ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو ہم کنٹینر لگا دیں گے، تو 2 میل دور کنٹینر لگا دیے گئے. اس کے باوجود لوگ جلسہ گاہ میں آ گئے. اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے تو اس کو کاؤنٹر کریں، پروٹیکشن دیں. یہ آپ کا کام ہوتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے. حکومت کا کام وارننگز دینا نہیں ہوتا. حکومت کبھی بھی وارننگز کو پبلک نہیں کرتی، ہمیشہ ایکشن لیتی ہے. نہیں ایم شور ایکشن بھی لے رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، اہم انسٹیٹیوشنز پہ ہو چکے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد کہیں آ جائیں تو وہ اپنے انتظامات کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیں. مجھے نیکٹا کا آخری نوٹیفیکیشن دکھا دیں جہاں پر ایسی بات کی گئی ہو. یہ صرف پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے یاد آ گیا ہے، جیسے کووڈ یاد آ گیا تھا گجرانوالہ جلسے سے پہلے. یہ طریقے بڑے ہتھکنڈے جو ہیں، یہ بڑے فرسودہ ہیں، یہ نہیں چلتے. آپ کا کام ہے، نیکٹا کا کام ہے نیشنل اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. بس اب پچھلے ہفتے جی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، ان کا کام ملک میں تشویش پھیلانا نہیں ہے. ان کا کام ہے کاؤنٹر کرنا. اگر ٹیررسٹ تھریٹ ہے اس کو کاؤنٹر کریں، آپ روکیں اس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ گاہ بدل دیں، آپ نے جلسہ گاہ بدل دی. لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے ایک او جی ڈی سی ایل کا جو کنوائے تھا اس پر حملہ ہوا، اس کے علاوہ ایک اور حملہ ہوا. تو حملے ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف نیکٹا نے یا ایجنسیز نے یہ نکالا اس لیے ہے تھریٹ کیونکہ آپ کا جلسہ روکنا ہے. پچھلے ہفتے ہمارے کوئی 15 سے 20 جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، دوسرے علاقوں میں ہو رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے جب سے پاکستان بنا ہے حملے بھی ہو رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں. آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. آپ جلسے ختم تو نہیں کر سکتے. خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو اس کی ذمہ داری پھر پی ڈی ایم ملے گی. ذمہ داری ہمیشہ حکومت پر آتی ہے. آپ ایک خط سے ذمہ داری دور نہیں کر سکتے. آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. لیکن آپ کو یاد ہوگا شاید عباسی صاحب، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو بڑے جلسے کیے، بڑی انہوں نے تحریک چلائی جب آپ لوگ حکومت میں تھے. اس وقت جب کوئی ایڈوائزری آپ کی طرف سے ایسی تھریٹ الرٹ آتی تھی تو عمران خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہوتا تھا، چاہے وہ شہر کے حوالے سے ہو یا بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے، کہ جب بھی ہم سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں یا انڈیا کی طرف سے جو ہے حملہ ہو جاتا ہے یا ایل او سی پہ جو ہے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے یا ملک میں کوئی سیکورٹی تھریٹ آ جاتی ہے، مسئلہ یہ کہ اس وقت وہ بھی یہی موقف دیتے تھے. نہیں، میرا یہ موقف نہیں ہے. ہم نے تو کبھی ایل او سی پہ فائرنگ نہیں کرائی کہ عمران خان یہاں کے 5 مہینے بیٹھا رہا. کبھی کوئی تھریٹ پرسیپشن وہاں ایشو ہوئی، نیکٹا نے کوئی تھریٹ پرسیپشن دی، کسی نے کچھ کہا، یہاں پر دوسرا دھرنا 2-3 ہفتے جاری رہا، کسی نے کوئی کہا ان کو. یہ پرانی سوچ ہے، پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر 3 روز پہلے بھی آئی تھی، آج بھی خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے جب کہہ دیا تھا کہ میرے کہ پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کرے بغیر کوئی نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ سے، اداروں سے. لیکن اس کے بعد بھی آج رپورٹ ہوا ہے، ملاقات ہوئی جس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور آپ کے دیگر رہنما تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کانٹیکٹ کیا اور پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس بات میں نواز شریف خفا ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ملاقاتیں، جو ملکی مفاد کی ملاقاتیں تھیں، فیٹف کے بلز پر، جی بی کے معاملے پر، ان کی تشہیر اور رنگ ایسا دیا گیا کہ شاید اپوزیشن کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اگر ملاقاتیں ہونی چاہیے، ہوتی ہیں، لیکن اب جو ملاقات ہوگی وہ تشہیر کر کے ہوگی تاکہ اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے. یہ فرق ہے. ملاقات ضرور ہوگی، جب بھی کوئی قومی معاملہ ہوگا بات ہوگی. اگر کسی نے ملاقات کی ہے بغیر اجازت کے تو غلط کیا ہے. ایسا ہوا ہے کہ کیا نواز شریف کے احکامات کو نظر انداز کر کے ملاقات ہوئی ہے؟ کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ خواجہ صاحب تو آج یہیں تھے، کل وہ نیب میں تھے لاہور میں. اگر ان کی وہاں پہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات میری نالج میں نہیں. رپورٹڈلی احسن اقبال، رانا تنویر اور خواجہ آصف صاحب نے ملاقات کی ہے، جس پہ نواز شریف صاحب غصہ ہیں، ناراض ہیں کہ ان کے احکامات کے باوجود یہ ملاقات کیوں ہوئی. آج یہ رپورٹ ہوا ہے. میں اس بات کو، احسن اقبال صاحب پچھلے 3 دن سے، آج کل بھی ہم سارے دن اکٹھے تھے، پرسوں کی بات نہیں، خبر ابھی آئی ہے، لیکن ملاقات پہلے تھی. نواز شریف صاحب کے احکامات تو اے پی سی کے بعد آ گئے تھے، اس کے بعد کی بات تھی. مجھے اس کے علم نہیں ہے. صحیح. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی 2 روز پہلے یہ بات کہی تھی ملاقات کے حوالے سے. یہ ذرا سن لیجیے، اس کے بعد سوال کروں گا. جی. ہم نے 2.5 سال جو ہے وہ اس کوشش میں ان سے بڑی گالیاں کھائی ہیں. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں اور یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. رانا صاحب، تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. جی
عباس صاحب اب آپ کی تو موومنٹ ہی یہی ہے کہ تیسرے فریق کی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تیسرے فریق سے ہم بات کریں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے. آپ ان کو اسٹیپ ان کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں سیاست میں، اور پھر یہ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. دونوں ساتھ تو نہیں چل سکتے. نہیں، انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے ایک علیحدہ ایشو ہے، انوالومنٹ ہے. آج ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، حکومت خود کہہ رہی ہے، فوج ایکسیپٹ کر رہی ہے، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے. تو ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، تو بات انہی سے کرنی پڑے گی. جب بات ہوگی، جب ضرورت ہوگی بات چیت کی، وہ تشہیر کر کے. بات ہمیشہ انہی سے ہوتی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں. آپ کے پاس اختیار نہ ہو، مجھے آپ سے بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. تو بات کرنے کا جب معاملات ہوں گے، کیونکہ جس نہج پہ یہ معاملات جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بات چیت تو ہونی پڑے گی. آپ تو پہلے بھی کہتے رہے کہ قومی معاملات پہ بات میں تو ایک سال سے کہہ رہا ہوں، کہ ایک قومی ڈائلاگ کر لیں. اب آپ وہیں پر پہنچ گئے. لیکن وہ بات کس ایشو پر ہوگی؟ اس ایشو پر ہوگی کہ ہمارے کیسز ختم کر دیں تو یہی نظام چل سکتا ہے، یا ہمارے کیسز ختم کر دیں تو ہم حکومت میں بھی اپنا اقتدار پورا کر لیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، یا بات اس پر ہوگی کہ ہاں سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور جو بیلنس آف پاور ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے؟ یار میں آپ کو لکھ کے دے دوں، ہمارے کیس آپ کرتے رہیں. جھوٹے کیس میں کبھی کچھ نہیں ملے گا، کرتے رہیں، پوری زندگی چلا لیں. میں اب ان کیسوں کی حقیقت بھی عوام کے سامنے رکھوں گا. میرا تو اوپن چیلنج ہے کہ کیمرے لگائیں اور ہماری تفتیش کریں، کیمرے لگائیں اور ہمیں پروسیکیوٹ کریں. عدالتوں میں کیمرے کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ بات ہوگی اصول پر، اور وہ اصول بڑا واضح ہے. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بات اگر کرنی ہے، اس بات پر بات ہوگی کہ ہم الیکشن میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، عوام کی امانت میں خیانت نہیں ہوگی، جو اے پی سی کا اعلامیہ ہے، ووٹ کا احترام ہوگا اے پی سی کا. دوسری بات، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، ہر ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں گے. یہ دو باتیں ہیں جن پر جو بنیاد ہے کسی بھی بات چیت کی. اس کے علاوہ کوئی کیس جس نے کیے ہیں وہ بھی شرمندہ ہے، جو پروسیکیوٹ کرتا ہے وہ بھی شرمندہ ہے. 2 سال ہو گئے، ایک بھی کرپشن کا کیس بن نہیں سکا. جھوٹے کیسا بناتے ہیں. اب گاڑیوں کا کیس بنا دیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے گاڑیاں خرید لی، گاڑیاں چلانے والے کو بھی اس میں شامل کر دیں. چلیں مجھے بریک لینا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.